अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे कि बानी पीटीआई बेहक वक्त मज़ाहमत और मफाहमत के रास्तों पर गामजन है। सवाल ये है कि एक जानिब उनकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आ चुकी है और जो इक़्तिदार में मौजूद हैं वो मफाहमत पर यकीन रखते हैं, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि अडयाला जेल से ख़तरनाक किस्म के संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं इदारों और इदारों के सरबराहान के ऊपर। बानी पीटीआई की ये हिकमत अमली बानी पीटीआई को और उनकी पार्टी को कहाँ लेकर जाएगी, इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ बताएंगे कि बानी पीटीआई कहते हैं कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई, उसके बावजूद उनसे 2 मरतबा मिले। वो अपनी ज़ात की बात नहीं करते, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लिहाजा वो किसी के साथ भी बैठने को तैयार हैं। अगर एक जानिब वो बात करने को तैयार है तो दूसरी जानिब बेहक वक्त वो उन्हीं इदारों के सरबराहान के ऊपर संगीन नौयत के इल्ज़ाम भी आयद कर रहे हैं। उनकी तरफ से इस किस्म के संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद करने उन्हें उनके लिए मुमकिन तौर के ऊपर उनके लिए किस किस्म के उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे बानी पीटीआई कहते हैं कि हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और यही लोग हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, और यही लोग हैं जो बुशरा बीबी पर अमरीकी एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बानी पीटीआई दीगर इदारों को ज़रूर तनकीद का निशाना बनाएं, लेकिन पार्टी के अंदर जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो भी नहीं है, तो फिर ये भी बहुत बड़े एक सवालात की तरफ निशानदही करता है कि आप किस तरीके के साथ डेस्परेटली चीज़ों को अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मज़ीद ख़राबी का बायस बनेंगे। और इसके साथ नाज़रीन बात करेंगे कि ईद के बाद जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है वो वफाकी हुकूमत के लिए किस हद तक संगीन चैलेंज का बायस बन सकता है, और उसको हैंडल करने के लिए मुमकिन तौर के ऊपर क्या हिकमत अमली होगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ईद से कबल यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, और इस सिलसिले के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम सेनेटर्स को कल इशाए पर मदऊ किया है, और 9 अप्रैल को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का सेनेट का इंतखाब होगा। और अगरचे के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस मामले को चैलेंज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों के खाली होने के बायस इस इलेक्शन को रोकने के अहकाम जारी कर सकता है? और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि किस तरीके के साथ किसानों को सस्ते दाम खाद फराहम करने वाली कंपनियों ने 152 अरब रुपए की सब्सिडी का गलत इस्तेमाल किया है। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं और इन कंपनियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में हस्बे ममूल मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर तजज़ियाकार ख्वाजा मतीन साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुंडी साहब, ये इतलात सामने आ रही हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने 8 अप्रैल को यानी कि कल तमाम सेनेटर्स को इफ्तार के ऊपर मदऊ किया है। ये सिर्फ इफ्तार डिनर है सादत हासिल करने के लिए, या जो ये इतलात भी आ रही हैं कि ईद से कबल ही इनके 9 अप्रैल को मुमकिन तौर के ऊपर चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है, ये उसी सिलसिले की कड़ी है इस इफ्तार डिनर के ऊपर एक मीटिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मुझे भी मालूम है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो सेंटर भी मुंतखब हुए हैं, उन्होंने तमाम सेंटर्स का जो है और इत्तेहादी जमातों के सेंटर्स का जो है वो इफ्तार डिनर रखा हुआ है 8 तारीख को। और कल हमें ये उम्मीद है कि शायद जो है वो सेनेट का शेड्यूल शायद आ जाए और 9 तारीख को शायद जो है वो ओथ टेकिंग हो, और सेनेट के कानून के मुताबिक जिस दिन ओथ टेकिंग होगी उसी दिन चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होगा। तो हमें ये हो है कि शायद जो है वो शेड्यूल कल आ जाए और 9 तारीख को जो है वो सेनेटर्स ओथ लें और इलेक्शन हो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। तो इस हवाले से हमने जो बिल्कुल ठीक, ये एक अच्छा यकीनी तौर के ऊपर एक अरेंजमेंट हो जाएगा कि आप सब लोग आ रहे इफ्तार डिनर पे, और अगले दिन ये शेड्यूल जारी हो गया तो एक ही दिन हल्फ भी लेंगे और उसके बाद चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भी होगा। लेकिन गुंडी साहब, यहाँ पर फिर वही सवाल पैदा हो रहा है जिसकी वजह से एक मखसूस सियासी जमात बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जो उन्होंने हिकमत अमली अडॉप्ट की, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन ना हो सका, और उसके बाद एक सेनेट का जो एक हाउस के अंदर जो एक मामलात आगे बढ़ने थे, एक बहुत बेहतर तरीके से सारा प्रोसेस मुकम्मल हो सकता था, वो ना हुआ। पहले भी मामला लिटिगेशन में गया और अब दोबारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई है कि ये चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मुलतवी करवाया जाए। तो एक जानिब आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ साहब हो, उन्होंने हमेशा बात की है कि मिल बैठ के बात करते हैं, मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आके इजलासों में शिरकत करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हार्मनी क्रिएट नहीं हो पा रही, वो मतनाज़ात जो हल हो जाने चाहिए था वो हल नहीं हो पा रहे, तो ये कैसे मामलात आगे चलेंगे? देखें, पीटीआई जो है वो अपने अंदर के मामला भी ठीक नहीं कर सकती। आप खुद देखें कि मीडिया पे जो शोर शराबे उनके चल रहे हैं अपने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात के, वो
وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اوپنلی، یہ باتیں ہوتی ہیں بند کمر میں جو کہ باہر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے ہارمونی یہ چاہتے ہیں کس طریقے سے ہو. اس وقت جب یہ بار بار الزام لگاتے ہیں، یہ کام خود کرتے ہیں، الزامات دوسروں پہ لگاتے ہیں. یہی والی بات ہو گئی نا کہ وہ بندر کی ناک پہ وہ جو ہے نا وہ آٹے والی بات ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب میں پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے ممبرز موجود ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم موجود ہے، بلوچستان میں مختلف سیاسی جماعتیں موجود ہیں، اتحادی بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہیں. تمام الیکشنز جو ہیں اور اسلام آباد میں تمام الیکشنز جو ہیں تقریباً بلا مقابلہ. سندھ میں آپ دیکھیں ہم نے جو سیٹیں جس کی بنتی تھیں ہم نے ان کو جو ہے وہ سیٹیں دے دی. بلوچستان میں اسی طریقے سے کیا. پنجاب میں تقریباً ایسے ہوا. اگر نہیں ہو رہا تو کے پی میں ہو رہا جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اسلام آباد بھی اس طریقے سے ہوا. اب کے کی حکومت یہ کہتے ہیں پیسوں کی سیاست یہ وہ، تو پیسوں کی سیاست کو کون فروغ دینا چاہتا ہے؟ پی ٹی آئی دینا چاہتی ہے. بلوچستان میں آپ کہتے ہیں کہ اربوں روپے پہ سیٹیں جو ہے ایسے ہوتی ہیں ویسے ہوتی ہیں. وہاں پر ہم نے بلا مقابلہ بنا لیے، ہم نے پیسوں کی سیاست کو جو ہے دفن کر دیا وہاں پر. آج وہ چیزیں جو کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے، ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ ریزرو سیٹیں جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کی نہیں بنتی ہے، ان کا کوئی جمہوری حق نہیں ہے ان سیٹوں پہ. آج وہ جاتے ہیں عدالتوں میں کہ الیکشن نہ ہو، اور میں سی ایم کہتا ہے کہ میں وہ اوتھ لیں گا. بھئی آپ ہوتے کون ہیں اوتھ لینے دینے والے؟ یہ کام ہے اسپیکر کا. پہلے آپ نے ایک اسپیکر کو قومی اسمبلی میں انکانسٹیٹیوشنل کام کرائے، آپ نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے انکانسٹیٹیوشنل کام کرائے، ابھی آپ کے پی کے اسپیکر سے انکانسٹیٹیوشنل کام کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا خود ایسی چیزیں وہ کر رہے ہیں. اگر وہ کے پی کا الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہے کسی آئین اور قانون میں نہیں ہے. چیئرمین سینٹ کا نہیں الیکشن کلبی جو ہے صاحب یہ بھی تو بتایا نا کہ ہاؤس ہی جب نامکمل ہے تو پھر اس کا اسی ہاؤس کا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کیسے منتخب ہوگا؟ تو پھر تو مخالفین آپ کو تنقید کا نشانہ تو بنانے میں حق بجانا ہوگا. مخالفین کبھی مخالفین جب جو ہے آپ جتنے بھی اچھے کام کر لیں آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں کہیں گے. مخالفین ہمیشہ آپ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے. ہاؤس اگر انکمپلیٹ ہے تو کس کی وجہ سے انکمپلیٹ ہے؟ انہی کی وجہ سے. اور یہ نہیں چاہتے کہ ایسے الیکشن اور یہ چیزوں کو ہم ڈیلے کرتے رہیں. ہاؤس صرف جو ہے اس وقت 11 سینٹرز جو ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے، اور کس کی بدولت؟ وہ سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی جو بھی آپ اس کو نام دیں ان کی بدولت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. اور وہ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے چلتا رہے. اس طریقے سے سیاست نہیں ہوتی جس طریقے سے وہ چلا جاتے ہیں. آپ ایسی جماعت میں آپ لوگ گئے ہیں، آپ کے آزاد اراکین، جس کا اپنا سربراہ اپنی جماعت پہ جو ہے اعتماد نہیں کرتا اور اس پہ جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑا، اور آپ اس میں گئے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کے اپنے لیگل ایڈوائزروں نے آپ کو ابھی تک جن فیز سے گزرے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے اس پارٹی کو جو ہے مروایا ہے، چاہے جو فیزز گزرے ہیں. آج آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کو سیٹیں نہیں مل سکتی، اور آپ نے جان بوجھ کر ایسی جماعت میں کو اختیار کیا جس میں آپ کو سیٹیں نہیں ملی ہیں. تو لہٰذا خود ایسا ایکٹ کرتے ہیں جس سے آپ کو چیزیں نہیں ملتی، بعد میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے. آئین اور قانون کی بات کرنے والے جو پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، جب کے پی کی بات آتی ہے، اپنے صوبے کی بات آتی ہے تو ان کو آئین بھی یاد نہیں ہوتا، قانون بھی نہیں یاد نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشن بھی یاد نہیں ہوتا، رول آف لا بھی یاد نہیں ہے. لیکن جب اسلام آباد میں آتے ہیں یا پنجاب میں جاتے ہیں یا کسی اور صوبے میں جاتے ہیں پھر ہمیں جو ہے آئین سکھاتے ہیں اور قانون سکھاتے ہیں اور رول آف لا سکھاتے ہیں. بالکل صحیح. کنڈی صاحب، اپوزیشن گرینڈ الائنس میں جو جماعتیں شریک ہیں ماضی قریب کے اندر وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھیں، اور وہی نعرے، وہی دعوے، وہی مطالبے اب یہاں کیے جا رہے ہیں کہ آئین و قانون کی بالادستی، انصاف کی فراہمی. اب اس پلیٹ فارم سے جا کے وہی مطالبات وہاں سے پر پیش کیے جا رہے ہیں. محمود خان اچکزئی کی بہت زبردست پی ڈی ایم کے اندر ان کا رول رہا، ایک لائزون رہا. اب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کو بھی وہاں پر انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو چلو پی ٹی آئی کو تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج نہیں ہو پائے گی یا نہیں ہو سکتی، لیکن مولانا فضل الرحمان ہو، محمود خان اچکزئی ہو، ان کو تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی مشترکہ طور پر مل کر جو حالات ہیں اس کے مطابق ان کو کنونس کر سکتے تھے. لیکن ان دونوں کو بھی کنونس کرنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی بڑی ایفرٹ دکھائی نہیں دے رہی، یا کوئی بڑی کامیابی ابھی تک نہیں ملی. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جب یہ جماعتیں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی کیا اسٹیٹمنٹ دیتی تھی، کس کے کہنے پہ گئے ہیں، کیا کیا ہے، کتنے پیسے لیے ہیں، کیا کیا ہے، اس قسم کے الزامات ان جماعتوں کے سربراہوں پہ لگاتے تھے. یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کی مہربانی میں کیا بولوں، پیمر کی مہربانی ہے کہ آج آپ عمران خان کے وہ چیزیں نہیں دکھا سکتے جو محمود خان اچکزئی کے اوپر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، یا جب وہ پی ڈی ایم میں تھے ان کے اوپر الزامات لگاتے کہ انہوں نے اس طریقے سے پی ڈی ایم میں شامل ہوئے ہیں، تو آپ نہیں دکھا سکتے. وہ پولیس کی پابندی ہے جو کہ میں سمجھتا نہیں ہونی چاہتا کہ ان کا آج پتہ چلے کہ وہ کس قسم کی سیاست اس وقت کرتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی جمہوریت کی جیت ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کارکنان مولانا فضل الرحمان کو برا بلا کہتے تھے یا محمود خان کو، آج انہی کے قدموں کو بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ آف اینڈ آن ہم ان کو انگیج کرتے رہتے ہیں، انگیج ہوں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں سینٹ کے الیکشن میں جب گیلانی صاحب سینٹرل بن رہے تھے
तो JY ने उनको वोट किया और हमने भी JY को बलूचिस्तान में वोट किया। अभी भी हमने उनके बिला मुकाबला 2 सेंटर्स बलूचिस्तान से बनाए। तो ये पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात होती है, पॉलिटिकल एंगेजमेंट होती है, ये चीजें होती रहती हैं। तो ये फ्यूचर में भी इंशाल्लाह पॉलिटिकल उनको एंगेज करें। पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे कभी फासले बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, तो ये चीजें चलती रहती हैं। इंशाल्लाह ताला हम दोबारा उनको एंगेज करेंगे। बिल्कुल सही। एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा डिफरेंट रिफ्लेक्शन मिल रही है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इक़्तिदार में है वो बड़े डिफरेंट वे में आगे बढ़ रही है, वो रिकन्सिलेशन की मोड में भी है, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट कर रही है और अपने आप को एक थोड़ा सा पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में लाने की कोशिश कर रही है। उसके साथ साथ जब अडयाला जेल से कुछ दिनों के बाद कुछ खबरें आती हैं, वहाँ बानी PTI की जो स्टेटमेंट आती है वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर एक मज़ाहमत और मफाहमत दोनों की फ़ज़ा हमें कायम होती दिखाई दे रही है। आप एज ए पोलिटिकल वर्कर इस सारी डेवलपमेंट को किस निगाह से देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इक़्तिदार का हिस्सा बन चुके हैं वो उनकी पॉलिटिकल रियलाइजेशन हमें तब्दील होती हुई दिखाई देगी, और जो बानी PTI हैं क्या वो सिर्फ एक अच्छी डील हासिल करने के लिए सारा कुछ एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, या वो आपको लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन होते जाएंगे आने वाले दिनों में? देखें, जो इस वक्त मौजूद है उसमें क्या नाम है, इक़्तिदार में मौजूद है, वो तो चाहते हैं कि हम इक़्तिदार में रहें, और कुछ कोशिशें भी सुने पिछले दिनों कोई है NRO मांगने के लिए भी पहुंच गए थे कहीं, और NRO मांगना चाहते हैं अपने लीडर के लिए। मैंने पहले कहा कि 5 फ्रेंचाइज हैं, जो 5 लोग जेल से निकलते हैं और एक ही दिन निकलते हैं, उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं, 5 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं, लिहाजा वो खुद अपने एक पेज पे नहीं है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि ऐसी चीजें हैं, वो उनका अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उन्हें करना क्या है। तो जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उन्हें करना क्या है तो फिर चीज समझ आएगी। इसलिए मैंने कहा कि 5 फ्रेंचाइजी, 5 किस्म की डायरेक्शंस हैं, कोई पता नहीं क्या करना चाहता है। बिल्कुल ठीक। कुंडी साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये 5 फ्रेंचाइजीज हैं और ये 5 फ्रेंचाइजीज का आउटकम क्या होगा ये तो नाज़रीन आने वाले दिनों में हमें देखने को मौका मिलेगा। लेकिन ये बात बहुत वाज़ेह है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े एक डिफरेंट मूड में हमें दिखाई देगी। एक जानिब एहतजाजी रैलियों का सिलसिला शुरू होगा, तो दूसरी जानिब जो इक़्तिदार के अंदर शरीक रहनुमा हैं वो सिस्टम को कंटिन्यू करने के मूड में हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मज़ाहमत और मफाहमत दोनों सफ़र यक वक्त शुरू कर रखे हैं। ये दोनों सफ़र के ऊपर चलते हुए क्या मुमकिन तौर के ऊपर एंड के ऊपर जो उनकी डेस्टिनेशन है कि वो मुफाहमती रास्ते पर जाकर पहुँचेंगे अपनी मंजिल पर या मज़ाहमती रास्ते के ऊपर, इस इशू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं आदिल शाहजेब साहब। आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आदिल साहब, हम पहले भी हमने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे के उनके मुखालफिन कहते हैं कि इस वक्त 5 फ्रेंचाइजीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन अगर हम देखें कि वो धड़े जो इस वक्त इक़्तिदार का हिस्सा हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्टेटमेंट और उनकी पॉलिटिकल अप्रोच बड़ी डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही कोई दिन ऐसा आता है जब कोई हेयरिंग हो और बानी PTI से मीडिया का या वकला का इंटरेक्शन हो, वहाँ से बिल्कुल एक डिफरेंट वहाँ से एक मैसेज मिलता है। आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से इक़्तिदार का हिस्सा बन चुकी है, वो सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करते हुए आगे बढ़ना चाहती है, जबकि बानी PTI ने तो बहुत खतरनाक अभी दोबारा स्टेटमेंट दी हैं और जो संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं उन्होंने इदारों पर और इदारों के सरबराहान के ऊपर। आपको लगता है कि बानी PTI अपने आप को पहले ही जो एक बंद गली में ले जा चुके थे, अब जो छोटी सी एक विंडो या एक दरवाजा ओपन था उसको भी बंद करने जा रहे हैं? देखिए, आपने जो सवाल जिस अंदाज से किया, मेरा ख्याल उसमें इसी सवाल में काफी सारा जवाब जो है वो मौजूद है इन इटसेल्फ। देखिए, ये बात तो तकरीबन तय है कि जो तहरीक इंसाफ इस वक्त या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इत्तेहाद में है, खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी टोन बड़ी डिफरेंट है, उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी डिफरेंट है। मतलब यहाँ अभी भी अगर सर्विंग ऑफिसर्स के नाम इमरान खान साहब ले रहे हैं, लेकिन उसी पेशावर में जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, सर्विंग ऑफिसर उन्हें बुलाते हैं, वो इफ्तारी पे चले जाते हैं, वहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी डिस्कस होती है, ब्यूरोक्रेट्स और वुज़रा भी वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे वो मामला बिल्कुल हमें डिफरेंट नजर आता है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले जो जेल में जो मीडिया टॉक किया या जो बातें उनकी बाहर आई हैं, उसमें उन्होंने जिस तरह से आर्मी चीफ का नाम लिया कि जी उनके ही वहाँ पे सब कुछ उनके साथ हो रहा है, इससे एक तो वो बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं कि एक तरफ वो एक सूबे में बिल्कुल उनके साथ बैठ के इफ्तारियां कर रहे हैं, दूसरी जानिब आज भी अगर वो ब्लेम उनको देते हैं और साथ में फिर ये बात भी करते हैं कि जी मैं उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हूं, तो बज़ाहिर ये मुझे नजर आ रहा है कि बानी PTI जो है
وہ اپنی اس اسٹریٹجی کو، اپنے ان بیانات کو، اور ایک جو ایگریسو ان کی پالیسی رہی ہے 9 مئی سے پہلے بھی اور 9 مئی کے بعد بھی، وہ فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان کی اس اسٹریٹجی نے کام کیا ہے۔ اگر ان کو تھوڑا بہت ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، چاہے وہ ادھر ضمانتیں ملنا شروع ہوئی ہیں یا وہاں پہ ان کو حکومت مل گئی ہے، اب پی ٹی آئی کے اندر یہ بڑی ایک زیادہ تعداد میں رہنماؤں کی یہ سوچ ہے کہ یہ ہماری وہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم بیک فٹ پہ نہیں گئے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ ریلیف ملے۔ لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اسٹریٹ بالکل ڈائریکٹلی نام لے کر اور آرمی چیف کا کہ جی وہ جو ہے سب کچھ بڑے سنگین الزام لگائے انہوں نے، جی بڑے سنگین الزامات لگائے، تو اب اگر فوج ان کے ساتھ یا تو مذاکرات کرے یا کسی قسم کی ان کو ڈیل دے، تو اس سے تاثر یہ جائے گا کہ عمران خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد جو ہے وہ فوج دباؤ میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کا جو کل انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ ایک دفعہ پھر وہ دیکھیں عمران خان صاحب ٹھیک چلتے رہتے ہیں، پھر ایک ہی دم وہ بلنڈر کر دیتے ہیں، سیاسی فیصلے جو ان کے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان کی عوامی احتجاجی مہم بالکل ٹھیک جا رہی تھی، اچانک ہی انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے دونوں حکومتیں چھوڑنی ہے، پنجاب کی بھی اور کے پی کی بھی۔ آج وہ خود مانتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی بلنڈر تھا۔ اسی طرح اور قومی اسمبلی سے باہر نکلنا، استعفے دینا، وہ بھی اس کو بھی ابھی وہ ایک بلنڈر کہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو یہ والا ان کی یہ والی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ پھر کہہ رہے ہیں کہ آئے میرے ساتھ بیٹھے، تو جس پاکستان فوج کو ہم سب جانتے ہیں اور پڑھتے 75 سالوں کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ خان صاحب نے خود ہی کسی قسم کی مذاکرات کا رستہ فی الحال تو تقریباً بند کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کل جو گفتگو فرمائی ہے، انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آرمی چیف کا نام لے کر اور باقی جو حساس اداروں کے سربراہان ہیں ان کو اس طرح دھمکی امیز بیانات دیں گے، کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ جب بھٹو اور ضیاء کا جیسے آپس میں محاسمت ہو گئی تھی، وہ جو اختلاف سے دشمنی کی حد تک صورتحال چلی گئی تھی، وہ اس وقت یہ جملہ کہا گیا تھا کہ قبر ایک اور مردے دو ہیں، کیا ملک پاکستان اس وقت بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے؟ دیکھیں میں ایک تو اب ہر ایک کا اپنا ڈیفرنٹ اوپینین ہوتا ہے، لیکن میں اسے صحافتی گناہ سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا کمپیریزن عمران خان سے کرنا۔ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا انہوں نے پھانسی کا پھندا چوما تھا، اور عمران خان صاحب جو ہیں آج بھی وہ کرے نا، اگر وہ نام لے رہے ہیں تو آج تو اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے بقول بالکل آزاد ہے، بالکل، اور 6 ججز پر ان کا اعتماد بھی بھرپور ہے، وہاں پہ مقدمات کریں، وہ جو نام لے رہے ہیں سیدھا سیدھا جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک صوبے میں تو آپ اپنی جیب میں اس کو ڈال کے بڑے خوش ہیں کہ جی یہ ہماری اپنی فوج ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میری لڑائی پاکستان، نہیں، آپ غلط طرف چل گئے ہیں۔ میں نے شخصیت کا موازنہ ہی کرنے کو نہیں کہا تھا، جو حالات اس وقت بنے تھے، جتنی ٹینشن بن گئی تھی، اس وقت بھی حالات اسی نہج پر ہیں۔ نہیں ہے نا، میں دیکھیں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپیریزن ہی میری نظر میں یہ کمپیریزن ہی درست نہیں ہے۔ اس وقت کی پیپلز پارٹی اور آج کی تحریک انصاف کو بھی آپ اس طرح سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ آج خود عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے لوگ جو ہیں اندر وہ ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، آدھے سے زیادہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے، یعنی جس کو اقتدار مل گیا، جس کو الیکشن جتوا دیا گیا، جو وزیر بن گیا تو اس کے لیے پاکستان کی فوج اپنی فوج ہے، جو نہیں بنا تو اس نے انقلاب لے کے آنا ہے۔ یہ کمپیریزن ہی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ والی سچویشن یہاں تک آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ ملنا چاہتے ہیں، اگر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو اپنی ٹون پہلے ٹھیک کرنے پڑے گی، اور یہ پاکستان کی جو سیاسی جو پاکستان کی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر وہ اس پر نہیں سمجھے تو انفارچونیٹلی دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2024 کے الیکشن جو تھے اس میں وہ اس طرح سے شفاف نہیں تھے جس طرح 18 میں ہوا، ایگزیکٹلی وہی چیز وہی ریپیٹ ہم نے 2024 میں بھی دیکھی۔ لیکن کیا 18 میں اس وقت کی جو پوزیشن میں چلی گئی تھی جماعتیں، کیا وہ اس نہج پر معاملات کو لے آئی تھی جس نہج پر آج بانی پی ٹی آئی جو ہیں
وہ لے آئے ہیں. کیا اگر وہ چند مہینوں سے جیلوں میں ہیں تو کیا نواز شریف اور زرداری اور مریم نواز اور یہ سارے تو سالہ سال جیلوں میں رہے ہیں؟ تو پاکستان کی تو سیاست یہ ہے. ہاں بانی پی ٹی آئی کو اگر تو واقعی وہ سویلین بالادستی پر وہ یقین رکھتے ہیں تو وہ دعوت دیں آصف علی زرداری کو. نواز شریف بھی تقریباً ان کی سوچ بھی یہی ہے, وہ تو دبے الفاظ میں یہ کر رہے ہیں, شاید 2-3 مہینے بعد وہ بھی کھل کر میدان میں آ جائیں اور یہ باتیں شروع کر دیں. تو کیوں نہیں یہ پوری سیاسی جماعتیں جو ہیں سویلین بالادستی کی ایک جدوجہد کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ یہی وجہ کہ وہ جو مسائل عوام کے حل ہونے تھے, جن کی بات کی جاتی ہے, جو نعرے اور دعوے لگائے جاتے ہیں, اس کے مطابق عمل نہیں ہو پاتا. چونکہ عوام کو خوش کرنے کے لیے تو سویلین بالادستی کی بات ہوتی ہے, آئین و قانون کی بالادستی کی بات ہوتی ہے, لیکن پس پردہ یہ اینڈ آف دا ڈے اقتدار کا حصول سب کا مطمع نظر رہتا ہے. آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا, بانی پی ٹی آئی نے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی اڈاپٹ کر رکھی ہے اور جو اقتدار میں پی ٹی آئی ہے, جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے اندر 5 فرنچائزز کام کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں ایک نئی پی ٹی آئی کا ایک نیا فیس ابھر کر ہمارے سامنے آئے گا جو ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق, پولیٹیکل نارمز کے مطابق سسٹم کا حصہ بھی رہیں گے, اور یہ جو ڈسٹورشن کریٹ کی جا رہی ہے یہ گریجولی کم ہوتی جائے گی؟ کیا دکھائی دیتا ہے سر آپ کو؟ دیکھیں میرے خیال میں بٹ صاحب جو آپ نے بات کی اس سے میں بالکل متفق ہوں, اور اس وقت اصل میں ضرورت بھی اس بات کی ہے. ایک تو دیکھیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا کہ تحریک انصاف میں 4-5 ڈفرنٹ اسٹریٹجیز پہ لوگ کام کر رہے ہیں, 4-5 ڈفرنٹ گروپس ہیں, ایک لیڈر آ کے دوسرے کو وہ کر دیتا ہے کہ جی ریبرٹل جاری کر دیتا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی اسٹریٹجی کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے. اگر دن میں 10 لوگ مل رہے ہیں خان صاحب سے, وہ باہر آ کے 10 کی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا ہے جب اگر ایک پارٹی کا لیڈر نہ ہو, اور تحریک انصاف کے بارے میں یہ بات تو 100% طے ہے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ سخت موقف اب ان کا آ نہیں سکتا. بالکل ایسا ہے. تو اب اس کے بعد آپ اور ہم عید کے بعد دیکھیں گے کہ معاملہ کس طرف جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھائی کی اور بہتری کی توقع ڈیفینیٹلی رکھنی چاہیے. عادل شاہ زیب صاحب آپ نے اپنا وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ابھی عید کے بعد بڑے ڈیفائننگ ڈیز آنے جا رہے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا پولیٹیکل ان کی ایک اسٹریٹجی ہو, ان کے گرینڈ الائنس میں جا کر ایک احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ شروع کرنا ہو, یا حکومت کا ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنانا ہو, تو بڑے انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی عید کے بعد. تو ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اپوزیشن کے اس گرینڈ الائنس سے نمٹنے کے لیے حکمران اتحاد کی کیا حکمت عملی ہوگی, اور کیا ایفیکٹولی حکمران اتحاد اپوزیشن کے اس گرینڈ الائنس کو انگیج کر پائے گا. اس کو پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاص صاحب آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ تو اپنے بہت سے مشورے, بڑے مفید تجاویز گاہے بگاہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو دیتے ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنی بہتری کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے, اپنے کارکنوں, اپنے فالوورز کی بہتری کے لیے اس لائن کو اڈاپٹ کرے. اکثر وہ کرتے بھی ہیں, لیکن بہت دیر سے جا کر, جب بہت کچھ ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے, بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں جو ریسنٹلی بانی پی ٹی آئی نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہے, جو اداروں کے سربراہان کے اوپر جو سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کے لیے کوئی بہتری کا راستہ نکل سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پریشر ٹیکٹکس تھا, معاملہ ختم ہو جائے گا, یا جو کچھ انہوں نے اس سٹیج کے اوپر کہا ہے اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے؟ بٹی صاحب, جو خمیازہ بھگتنا بہت چھوٹا سا لفظ ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی سٹنگ آرمی چیف کے خلاف, ویڈیو لنک پہ جلسہ سے گجرانوالہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے. تو آج میاں نواز شریف کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی پارٹی تو برسر اقتدار ہے بٹی صاحب, لیکن میاں نواز شریف کہاں کھڑے ہیں؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اندھی کھائی میں گرا لیا. اچھا, یہ اسی طرح ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جائے گی, کسی صورت بھی نہیں برداشت کی جائے گی. اور انہوں نے کسی شخص کے نرم رویے کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, جس کی قیمت انہوں نے ہر صورت پے کرنی ہے. یہ نہ سوچیں کہ میں اندر ہوں. ان کو پشت پناہی بھی ہے لوگوں کی, لوگ ان کی پیٹھ بھی تھپتے رہتے ہیں. یہ قیمت انفرادی طور پر ہو سکتی ہے یا صرف انفرادی طور پر ان کو ادا کرنی ہے؟ یہ جیسے کہہ رہے تھے بھی عادل شاہ زیب کہ ان کی مقبولیت ہے, پارٹی ہے. مقبولیت اس وقت آپ کو چاہیے جب اپنے انتخابات میں حصہ لینے جانا ہے. آپ نے جب آپ حکومت بن گئی ہے, اب 5 سال کے لیے یہی ایم این ایز ہیں, یہی ایم پی ایز ہیں. اب ان کو مقبولیت کی ضرورت پڑنی ہے 5 سال بعد. ابھی وہ وہی کریں گے جو ریاست چاہے گی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ
جو لیکن خاص صاحب ان کو پختونخوا کی ریلیف مل رہے ہیں، کبونہ ان کے کی کیسز ختم ہو رہے ہیں، سزائیں معطل ہو رہی ہیں، تو انفرادی طور پر کوئی مشکل تو ان کے لیے نہیں نظر آ رہی وقتی طور پر؟ ابھی وہ کہاں ہیں؟ اڈیالہ جیل میں اڈیالہ جیل میں نا. تو اب آپ کو یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، جو میں نے اندھی کھائی کا لفظ بولا ہے، یہ میں کوئی انفارمیشن کی بات نہیں کر رہا بٹی صاحب، یہ تجزیے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. جو 76 برسوں کی تاریخ ہے پاکستان کی، اسی کے سامنے رکھ کر، اسی کے پس منظر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یا تو پھر سارے نظام پر یہ قبضہ کر لیں گے، یہ آ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، اور ہر چیز روند کر رکھ دیں گے. اس کا یہی ہوگا نا پھر جو انہوں نے بات جس کا کی. یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. ملک متحمل نہیں، اور یہ ممکنات میں سے کتنی فیصد ہے یہ بھی دیکھیں نا. مجھے نہیں لگتا کہ 1% کہہ لیں، چلو چلو مزاج کی برہمی ختم کرنے کے لیے کہہ آپ سکتے کسی ہیں. 1% سے ان کو دوبارہ امید لگ جائے گی کہ لگے رہو اسی راستہ کے ورخا صاحب. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا وہ عادل شاہ زیب صاحب، وہ شخصیات کے ان کے کمپیریزن کے چکر میں پڑ گئے. حالات جو نہج ہے میرے نزدیک وہی ہیں کہ جب تلخی اتنی بڑھ جائے، اور تلخی یک طرفہ طور پر بانی پی ٹی اے نے بڑھائی ہے، وہ یوں بڑھائی ہے کہ اقتدار سے مرحوم ہونے کے بعد وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے، اور اداروں پر انہوں نے طعن و تشنیع کا جو جنرل باجوہ سے سلسلہ شروع کیا تھا، جو آپ کو یاد ہوگا، وہ کیا نام لیتے تھے کہ فلاں بے ضمیر، فلاں بے ضمیر غدار، میر جعفر میر صادق کا نام. اب جب کہ وہ خود یہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ تو کچھ برا نہیں کیا نا. وہ جو سارے کیسز، عدم اعتماد، ساری چیزیں، ہاں، وہ ایک رپورٹ جب وہ ڈی جی آئی سے آئے تھے، ایک رپورٹ لے کر ضرور گئے تھے کہ پنجاب میں اس لیول کے اوپر میسو کرپشن ہو رہی ہے، یہ رپورٹس ہیں، آپ کی فیملی کے لوگوں کا نام آ رہا ہے، کچھ کیجئے. اس کے اوپر ان کی بخلاف اس دن کی ناراضگی تھی، اور لگتا ہے آج تک وہ ختم نہیں ہو سکی. اور ابھی جب کہ وہ اب انہوں نے کسی شخص کی، یہ بات کو نوٹ کر لیجئے، رحم دلی کا اور اس کی عاجزی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ کسی صورت ان کو فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا، اور یہ اس ساری زندگی اس بیان کی وضاحتیں کرتے تھکتے رہ جائیں گے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے یہ بات نہیں کی تھی. انہوں نے خود اٹیک کیا ہے. اب رد عمل کا یہ انتظار کریں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ مستقبل قریب میں آپ کو ان کو کوئی ریلیف ملتا نظر آئے. اب مجھے بہت مشکل لگا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. گرینڈ الائنس کی تیاری ہو چکی ہے، عید کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ دمادہ مست کلندر ہوگا. تو خاص صاحب، یہ گرینڈ الائنس جس کو اب لیڈ کر رہے ہیں محمود خان رجک جیسا فرنٹ سے، وفاقی حکومت کے لیے، حکمران اتحاد کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن سکتا ہے؟ اس کو آپ اگر گرینڈ الائنس کی بجائے محرومین اقتدار یہ لفظ بولیں تو اچھا ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے اقتدار سے محروم رہ گئے. ٹھیک. اس میں ایک پارٹی تو اقتدار میں ہے، پی ٹی آئی کہہ لیں، سنی اتحاد کونسل کہنا ہے یا کیا کہنا ہے، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن یہ سب کے سب محرومین اقتدار ہیں. اب انہوں نے پہلے، آپ کو پتا، پی ڈی ایم نے ان کو اسٹریٹ پاورز کی ضرورت تھی، تو انہوں نے جے یو آئی فے یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. جی ٹھیک ہے، انہوں نے اسٹریٹ پاور دی. جی. بینیفیشری کون ہوئے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی. زرداری صاحب ایوان صدر براجمان ہو گئے. ٹھیک. اور ایوان وزیر اعظم میں شہباز شریف صاحب براجمان ہو گئے. اور جو احتجاج کی، جو یہ تحریک چلانے کی اسکیمیں میاں نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب بنانے والے کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بڑی طویل نظم ہے، نثری نظم ہے بٹی صاحب. وہ یہ ہے، یہ جو محبت ہے نا، سانپ سیڑھی کا کھیل ہے. میں نے محبت کی جگہ پہ ڈال دی. یہ جو سیاست ہے نا، سانپ سیڑھی کا کھیل ہے. جب موقع ملے گا آپ کو ڈنگ مار لیا جائے گا. آپ کو استعمال. اب مولانا فضل الرحمان یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے سنی اتحاد کونسل کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ سوچیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. کیا کہا جا رہا ہے، یہ کنفیوز ہے مولانا فضل الرحمان. کنفیوز اس لیے ہیں کہ جدوجہد ساری مولانا فضل الرحمان خود کریں، تحریک وہ چلائیں، ایندھن وہ فراہم کریں، اور وہ جان ساتھ ڈنڈے لے کر ان کے لوگ آئیں، اور جب کبھی اقتدار کی کھڑکی کھلے تو پھر پی ٹی آئی آ کے اقتدار کی. بالکل ٹھیک ہے. مقصد خاصا وہی ہے کہ جو سویلین بالادستی، آئین قانون کی بالادستی کی بات کے پس پردہ اقتدار کا حصول ہے. آگے بڑھتے ہیں. خاص صاحب، ہم نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی انتہائی مضطرب ہے، اور پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت چاہتی ہے کہ عید سے قبل ہی ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب، اور اس کے ممکنہ طور کے اوپر ان کو کچھ کنسرن تھے، اور نون لیگ کی ایک اہم شخصیت کو یہ ٹاسک بھی دیا گیا، اور الٹیمیٹلی معاملات اسی طرح بڑھ رہے ہیں. جیسے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا،
یوسف زگیلانی صاحب عشائیے کے اوپر مدعو کر چکے ہیں اور 9 اپریل کو پیپلز پارٹی اپنا چیئرمین سینٹ یوسف زگیلانی کو منتخب کروانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر چکی ہے اور چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ خاص صاحب تھوڑا سا پولیٹیکل ڈسکشن تو کی ہم نے، کسانوں کو معاملہ اپنے پروگرام میں بھی ہم نے ٹیک اپ کیا۔ ملک بھر کے اندر کھاد کی فراہمی، یوریا کھاد کی فراہمی بہت بڑا چیلنج ہے، شارٹیج بھی ہوتی ہے اور ہائر پرائس کے اوپر کسانوں کو ملتی ہے۔ اور اب یہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان کو ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے دوسری مرتبہ اپنی ہسٹری کے اندر اس معاملے کی تحقیقات کی ہیں، جہاں پر پتہ چلا کہ 152 روپے کی خطیر سبسڈی ملنے کے باوجود ملک بھر کے غریب کسانوں کو سستے دام کے اوپر، سبسڈائز ریٹ کے اوپر کھاد نہیں مل پا رہی۔ اور خاص صاحب کہتے ہیں کہ ظلم سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ ان کمپنیوں کے منافع میں 40% سے زیادہ کا اضافہ ہے، وہ 40% منافع کما رہی ہیں اور کسانوں کو مہنگے دام کے اوپر فرٹیلائزر مل رہے ہیں۔ ان کو 6 کمپنیوں کو مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے، لیکن یہ کمپنیاں بہت انفلوئنس رکھتی ہیں اور ماضی کے اندر بھی ان کے خلاف جرمانے ہوئے۔ معاملہ صرف جرمانے سے حل نہیں ہو سکتا، کسانوں کو ریلیف خاص اب کیسے ملے گا؟ میں آپ کو بتاؤں بھٹی صاحب، یہ اتنا بڑا ڈاکہ، اتنا بڑا ظلم کہ کھاد بنانے والی کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ ہم زرعی ملک ہیں، ہم گندم باہر سے لے رہے ہیں بھائی، ہم نے ان کو سبسڈائز دینی ہے کھاد۔ وہ کمپنیاں خود پیسے کھا گئی ہیں، اور کتنے 1,500 کروڑ روپیہ، چھوٹے موٹے پیسے نہیں۔ اب ان کو وہ جو 150 کروڑ، 1,500 کروڑ، ٹھیک ہے نا، وہ کھا گئے سارے کے سارے پیسے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جو دی گئی تھی، کس کو؟ کسان کو۔ کیوں دی گئی تھی سبسڈی؟ کہ غریب اٹھے، غریب جو اٹھے، جو کسان اٹھے، زراعت بہتر ہو تاکہ ہماری پیداوار بہتر ہو، ہم باہر سے جو چیزیں کرتے ہیں، امپورٹ کرتے ہیں، وہ نہ کرنی پڑے ہمیں۔ اب ان ڈاکوؤں کو جرمانے نہیں، جنہوں نے 152 ارب روپیہ کھایا ہے نا، ہضم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو پکڑیں اور ان کو چوکوں اور چراہوں میں لٹکائیں، تاکہ آئندہ سے کوئی بندہ، ایک ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جیب سے بھٹی صاحب پیسے آپ کو دینے، ایک مجھے پیسے دیے گئے ہیں کہ میں نے آپ تک پہنچانے ہیں، اور میں وہ پہنچا بھی نہیں رہا، پورے کے پورے خود ہڑپ کر رہا ہوں، میری بنتی ہے نا سزائے موت، جوتے بنتے ہیں نا، ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اور ان کو معمولی دیکھیں کھایا کتنا ہے، 150 ارب، ٹھیک ہے، اور جرمانہ ممکنہ کتنے طور پر ہوگا ثابت ہو جاتا ہے 7 کروڑ روپیہ، تو وہ تو فائدے میں رہے نا۔ ان کو پورا 152 ارب روپے ان کی جیبوں سے نکالیں، ان کی جائیدادیں فروخت کریں، اور ان کو مثال بنائیں کہ کوئی بھی کسی کے لیے آنے والی سبسڈی، یوٹیلٹی سٹور ہو، یہ جو کسان ہو، جو عام آدمی کے لیے ریاست ادھر بجٹ منظور کرتی ہے اور مخصوص جیبوں میں چلی جاتی ہے، ان کو ضرور نشان عبرت بنائیں جو حقدار کا حق نہیں پہنچاتے۔ ہر صورت ہونا چاہیے، مسابقتی کمیشن آف پاکستان کو اپنی ذمہ داری ضرور ادا کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کھاد بنانے والی کمپنیوں کے منافع میں سالوں سے اب نارمل وہ پروفٹنگ کر رہی ہیں، غیر معمولی منافع کما رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سسٹم میں فلاح ہے، کہیں پالیسی میں بھی فلاح ہے، اور اس فلاح کو حل کرنے کے لیے بھی حکمران طبقے کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ بھلے بڑی تگڑی کمپنی ہے، منافع کمانا ان کا حق ہے، لیکن دنیا کے اندر کس بزنس کے اندر جو غریبوں کے لیے کیا جا رہا ہو 40% منافع کمایا جاتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ کریں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔